الحمد لله الحمد لله على نواله والصلاة والسلام على مظهر جماله وعلى أصحابه وآله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ذکر تیرے یار دا مولا کریں دارے ونجاں ذکر تیرے یار دا مولا کریں دارے ونجاں تو اپنا ہاں ٹھریندا رہ ونجاں تو ویرادی میں وی اپنا ہاں ٹھریندا رہ ونجاں ذکر تیرے یار دا مولا کریں تیرا میرا ایک جو ہے تیرا میرا ایک جو ہے محبوب تابل کروں تیرا میرا ایک جو ہے محبوب تابل کروں تو رشتے نہ گھنے میں اچھ چمیں دارے ونجاں تو رشتے نہ گھنے میں اچھ چمیں دارے ونجاں ذکر تیرے یار دا مولا کریں دارے ونجاں تو ویرادی میں وی اپنا ہاں ٹھریندا رہ ونجاں ذکر تیرے یار دا مولا
बखरे नारे वञा। ज़ेब मसनद सदारत परबुरदाए आगोश इल्म व हिकमत साहिब निस्बत चिश्तियत व कादरियत कासिम फैज़ान हज़रत मुहद्दिस अब्दालवी पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुफ़क्किर इस्लाम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद नूरुल मुस्तफ़ा रिज़वी साहिब ज़ेब सजादा आस्ताना आलिया खानका डोगरा शरीफ आलिम यलमाई फाजिल रूदई नूर दीदाए हज़रत मुहद्दिस अब्दालवी उस्ताजुल उलमा जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा मोहम्मद ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहिब व दीगर मुक़्तदर मुहतशम ज़ी वक़ार ज़ी एहतराम उलमाए किराम मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा बरादरान इस्लाम बरादरान तरीक़त बरादरान मोहब्बत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये रूहानी और विजदानी प्रोग्राम शेखुल कुरान वल हदीस उस्ताजुल उलमा वल मशाइख जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल करीम चिश्ती अब्दालवी रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स पाक के उन्वान से खानका डोगरा शरीफ की सुन्नी रिज़वी जामिया मस्जिद के अंदर इंतहाई तुझको एहतशाम से इनेकाद पजीर है। मैं और आप सब लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रज़ा के हुसूल के लिए हाजिर हुए हैं। दुआ है कि अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह करीम की ज़ात गिरामी जव्वाद है। आप अल्लाह करीम के अस्माए हुस्ना का मुताला फरमाएं तो अल्लाह करीम के इसमें अस्माए गिरामी में एक नाम है अल जव्वाद। जव्वाद का माना है बहुत ज़्यादा सखावत फरमाने वाला। अल्लाह करीम का एक इसमें गिरामी है अल लतीफ़, बहुत ज़्यादा लुत्फ़ फरमाने वाला। अल्लाह करीम का एक इसमें गिरामी है अल करीम, बहुत ज़्यादा करम फरमाने वाला। अल्लाह करीम का एक इसमें गिरामी है अल रहीम, बहुत ज़्यादा रहम फरमाने वाला। अल्लाह करीम का एक इसमें गिरामी है अशकूर, कोई अच्छा काम कर ले तो अल्लाह करीम बहुत ज़्यादा उसकी कदरदानी फरमाने वाला है। एक इसमें गिरामी है अल जब्बार, अगर किसी का दिल टूट जाए तो अल्लाह करीम उसके दिल के ऊपर अपने करम से मरहम रखता है और दिलों को जोड़ने वाला है। टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला, यानी अल्लाह करीम के जितने अस्माए गिरामी हैं, अगर उनको मोहब्बत की नज़र से देखें तो मुझे यूं लगता है जैसे अल्लाह करीम ने ये सारे के सारे अस्माए गिरामी ये सोने की तारे हैं और इनका कनेक्शन अल्लाह ने अपनी मखलूक के साथ जोड़ा हुआ है। और जिस हस्ती के ऊपर अल्लाह का करम सबसे ज्यादा बरसा है, अल्लाह की रहमत जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बरसी है, जिसके ऊपर अल्लाह करीम ने अपनी शान जव्वादी का सबसे ज्यादा इजहार किया है, जिसके ऊपर अल्लाह करीम ने अपने सारे खजाने खोल दिए हैं, उस हस्ती का नाम मेरे और आपके आका अहमद मुज्तबा जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, अल्लाह करीम
میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ وہ جواد ہے، اس نے جیسے زندگی بانٹی، اس نے جیسے لوگوں میں سماعتیں بانٹیں، اس نے جیسے لوگوں میں بصارتیں بانٹیں، اس نے جیسے پھولوں کو رنگینی تقسیم کی، اس نے جیسے کائنات کو حسن عطا فرمایا، اسی طرح اس نے اپنے بندوں میں عزت بھی تقسیم کی ہے۔ اور عزت کا سب سے بڑا مینار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بنایا ہے۔ یہ یوں کہہ دیجئے کہ عزت کی سب سے بڑی دستار اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر کے اوپر رکھی ہے۔ اور اس حقیقت کو قرآن مقدس نے یوں بیان کیا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا قرآن مقدس کو پڑھنے والوں، قرآن کا نور اپنے سینوں میں منتقل کرنے والوں، قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والوں، لو سن لو، ساری عزتوں کا مالک اللہ کریم ہے، ساری عزتیں اس کے دست قدرت میں ہیں، اور اس نے اپنے رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی عزت عطا فرمائی ہے۔ حضرات محترم، توحید کی دو تصور ہیں، ایک یہودیت کی توحید ہے اور ایک اہل اسلام کی توحید ہے۔ یہودیت کی توحید بھی اللہ کریم نے قرآن پاک میں بیان فرمائی۔ یہودی کیا کہتے ہیں؟ یہودی کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کسی کو دیتا کچھ نہیں۔ لیکن اہل اسلام کی توحید یہ ہے، فرمایا بل مبسوطتان، اللہ کریم کی عطا کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، کسی کو نبوت عطا فرماتا ہے، کسی کو صدیقیت عطا فرماتا ہے، کسی کو شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے، اور کسی کو اپنا مقرب صالح ہونے کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کریم کی تقسیم ہے، اور سب سے زیادہ عزت اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ آئیے قرآن مقدس کا مطالعہ کریں، اس لیے کہ کائنات میں سب سے زیادہ مستند ماخذ یہی ہے۔ اللہ کریم نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں سے لگنے والے ذروں کو کیسے معزز فرمایا۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا اے میرے محبوب گرامی، مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے، مجھے اس شہر مکہ کی، سبحان اللہ، مجھے اس شہر مکہ کی، یا اللہ کیوں قسم اٹھائی مکے کی؟ شہر کی بنیادی اکائی تو ذرہ ہے، ذرے مجتمع ہوتے ہیں، جگہ بنتی ہے، پھر اس کے اوپر کوئی گاؤں آباد ہوتا ہے، کوئی شہر آباد ہوتا ہے۔ تو اس شہر کی قسمیں کیوں اٹھا رہا ہے؟ کیا صفا کی وجہ سے، مروہ کی وجہ سے، مقام ابراہیم کی وجہ سے، بیر زمزم کی وجہ سے؟ فرمایا نانا، صفا تو پہلے بھی یہاں موجود تھا، مروہ تو پہلے بھی یہاں موجود تھا، مقام ابراہیم تو پہلے بھی یہاں موجود تھا، بیر زمزم تو پہلے بھی یہاں موجود تھا۔ فرمایا میں قسمیں اس لیے اٹھا رہا ہوں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا میرے محبوب گرامی، میں مکے کی قسمیں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ اس کی مٹی نے تیری تلیوں کے بوسے لیے ہیں۔ پیار والے بول پڑے، انہوں نے کہا عرب شریف تو صدقے جاواں تے جتھے سونے تلیاں لائیاں، پلکاں نال بہاری تے
کراں خاک دیاں سرم سلائیاں او قدم قدم تے سجدے دیواں تے جتھے بکریاں یار چرائیاں رو رو آسی دہائیاں دے وے تے کیوں عربی ڈیرا لائیاں حضرات محترم ظرف دو قسم کے ہیں، ایک ظرف مکان ہے اور ایک ظرف زمان ہے۔ اگر مکان قریب ہوا تو اس کو شرم مل گیا، اس کو عزت مل گئی، اس کو مرتبہ مل گیا، اور اگر زمان قریب ہوا تو زمان کو اللہ کریم نے عزت عطا فرما دی۔ حضرات محترم آئیے مکان کی عزت کا ایک اور حوالہ سماعت فرمائیے، ذرا ماضی کے جھروکوں میں جھانک کے دیکھیں۔ ایک خاتون ہے جس کا نام ہے سینتا ولیم۔ آپ نے پچھلے دنوں میں سنا کہ انڈیا کا ایک سائنسدان مکرم نامی وہ چاند پہ پہنچا۔ اس سے پہلے سینتا ولیم چاند پہ گئی اور اس سے پہلے نیل آرم سٹرانگ چاند پہ پہنچا۔ ان کی داستانیں زبان زد عام ہیں۔ حضرات محترم جب سینتا ولیم چاند پہ گئی تو واپس آ کے اس نے پریس کانفرنس کی، پوری دنیا کا میڈیا اس کی آنکھ اس شخصیت کے اوپر لگی ہوئی ہے اور وہ کہنا چاہتی ہے کہ میں بڑا اہم میسج دینا چاہتی ہوں، اہم پیغام دینا چاہتی ہوں۔ حضرات محترم وہ کہنے لگی جب میں چاند پہ گئی ہوں تو میں نے دو چیزیں وہاں بڑی عجیب و غریب دیکھی ہیں۔ جب میں چاند کے اوپر تھی میں نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے زمین کی تصویریں بنائیں، میں حیران رہ گئی کہ جب چاند کے اوپر بیٹھ کے زمین کو دیکھا، ساری زمین تاریکی کا گھر تھی، ساری زمین کے اوپر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لیکن زمین کے دو ٹکڑے چاند کے اوپر بھی چمکتے نظر آ رہے تھے۔ میں حیران ہوئی یہ کون سے دو ٹکڑے ہیں جن کو اتنی تابانی نصیب ہے، اتنی درخشانی نصیب ہے۔ میں ٹیلیسکوپ کے ذریعے مزید قریب گئی، میں نے تصویریں بنائیں، بالآخر میں اس نتیجے پہ پہنچی کہ یہ زمین کے دو ٹکڑے جو چاند کے اوپر بیٹھ کے بھی ہوئے نظر آتے ہیں، ایک ٹکڑا مکہ المکرمہ ہے، دوسرا مدینہ منورہ ہے۔ چاند پہ جا کے دیکھو مکہ چمک رہا ہے، چاند پہ جا کے دیکھو مدینہ چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہیں سبحان اللہ۔ مکہ بھی چمک رہا ہے، مدینہ بھی۔ مدینے دی مٹی مدینے دی مٹی اے ہر شے تو مٹھی، انہاں کو تو پوچھ ونج کے جنا ونج کے ڈٹھی۔ وہ کہتی ہے کہ میں کوئی جاہل خاتون نہیں تھی، ان پڑھ خاتون نہیں تھی، میں نے اسٹڈی کی ہوئی تھی، میں انڈیا کی رہنے والی تھی، میں مسلمانوں کی تاریخ سے واقف تھی، میرے لیے یہ بات کوئی اجنبی نہیں تھی۔ میں نے بہت سوچا، میں نے بہت تدبر کیا، میں نے بہت تفکر کیا کہ آخر یہ دو ٹکڑے کیوں چمک رہے ہیں۔ بالآخر میں اس نتیجے میں پہنچی اور کوئی وجہ ہو نہیں سکتی، اس کو صرف یہی شرف نصیب ہے کہ مکہ بھی مصطفیٰ کا وطن ہے، مدینہ بھی مصطفیٰ کا وطن ہے۔ یہاں ایک محبت کی بات عرض کروں، جن ذروں نے، یہ پچھلی صدی کی بات ہے، پچھلی صدی کے اواخر کی بات ہے،
جن ذروں نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم چومے تھے، وہ کہتی چاند پہ میں نے دیکھا کہ وہ آج بھی چمک رہے ہیں، ان کے جگر آج بھی روشن ہیں، ان کے جگر، توجہ فرمائیں، بہت اہم بات کہنا چاہتا ہوں، ان کے جگر وہ ذرے آج بھی چمک رہے ہیں۔ تو ان کے پاس فیض کیا ہے؟ فیض ہے ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کا۔ فیض کیا ہے؟ آپ توجہ میری طرف رکھیں، بسم اللہ۔ ان کے پاس فیض کس کا ہے؟ قدمین شریفین کا۔ مصطفیٰ کے قدم چومے جگر روشن ہو گئے، مصطفیٰ کے قدم چومے جگر روشن ہو گئے۔ حضرات محترم، جنہوں نے مصطفیٰ کے قدم چومے 14 صدیاں گزر گئیں، ابھی تک ان کے جگر روشن ہیں۔ جنہوں نے قدم چومے قدموں کا فیض لے کر وہ چمک رہے ہیں۔ تو جن کے پاس مصطفیٰ کے سینے کا فیض موجود ہے، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، فیضان حضور محدث ابدالوی، فیضان حضور محدث ابدالوی، فیضان حضور محدث ابدالوی۔ بس اس کو دیکھنے کے لیے نظر چاہیے۔ حضرات محترم، جتنی اللہ نے مخلوق پیدا کی انسانی، ساری مخلوق کے لیے اللہ کریم نے روحانی غذا کا انتظام فرمایا۔ جناب آدم علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے اللہ کریم نے روحانی غذا تختی کے اوپر رکھی۔ جناب ابراہیم کے ماننے والوں کا روحانی رزق اللہ نے تختی کے اوپر رکھا، صحائف تختیوں کی صورت میں نازل ہوئے۔ جناب حضرت داؤد کے ماننے والوں کے لیے تورات زبور کی تختیوں کے اوپر رزق رکھا، وہاں سے لوگوں نے استفادہ کیا۔ جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے روحانی رزق تختیوں کے اوپر رکھا، وہاں سے لوگوں نے استفادہ کیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے اللہ کریم نے روحانی رزق تختیوں کے اوپر رکھا۔ انجیل تختیوں کی صورت میں تھی، لوگ تختیوں سے استفادہ کرتے تھے اور اپنی روحانی بالیدگی کا انتظام فرماتے تھے۔ لیکن جب امت محمدیہ کی باری آئی، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلاموں کی باری آئی، فرمایا او میرے نبی، فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے میرے محبوب گرامی، میں نے آپ کی امت کا روحانی رزق تختیوں پہ نہیں رکھا، میرے مصطفیٰ میں نے آپ کی امت کا روحانی رزق آپ کے قلب اقدس پہ نازل کیا ہے۔ اس مجلس میں، اس محفل میں اگر ابھی مہربانی ہو جائے اور زمزم کا ایک ایک گلاس مل جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ جی کیسے پئیں گے؟ اگر زمزم کا گلاس ملے تو کیسے پیو گے؟ جو اس مجلس میں، اس محفل میں سب سے بوڑھا شخص ہے، جو سب سے بوڑھا انسان ہے، اس کو بھی گلاس پکڑوائیں تو وہ کہے گا پتر ذرا نیڑے ہو، کندھے کے اوپر ہاتھ رکھے گا، کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے پھر منہ قبلے کی طرف کرے گا، پھر پینے سے پہلے پتہ نہیں کتنی دعائیں کرے گا، میرے بیٹے کی خیر، میری بیٹی کی خیر، میرے پوتوں کی خیر، میرے نواسوں کی خیر، پتہ نہیں کس کس کی خیر مانگے گا۔ حضرات محترم، اور پھر وہ گلاس منہ سے لگائے گا، پھر وہ گلاس منہ سے لگائے گا۔ تو میں نے کہا بابا جی یہ اتنا تکلف کیوں فرمایا آپ نے، یہ اتنی زحمت کیوں فرمائی آپ نے؟ آپ بیٹھ کے پی لیتے، آپ خان کا ڈوگرا کا پانی پہلے بھی پیتے رہتے ہیں، تو کتنی دفعہ آپ نے پانی پیا، اتنا تکلف کیوں فرمایا؟ تو بابا جی کہنے لگے میں فقیروں کے پاس بیٹھنے والا بندہ ہوں، بد عقیدہ نہیں ہوں،
فقیروں کی مجلس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، ادب والوں کا غلام ہوں۔ یہ پانی عام پانی نہیں ہے، اس نے حضرت اسماعیل کے قدم چوبے ہیں، اس لیے اس پانی کی تعظیم میں کھڑا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اگر پانی ہو اور جناب اسماعیل کے قدم چوم کے آئے تو اس کی اتنی تعظیم ہے، تکریم ہے، اس کا اتنا ادب کرتے ہو، احترام کرتے ہو۔ اور اگر کلام الہی ہو، اگر کلام الہی ہو اور سینہ مصطفیٰ سے آ رہا ہو تو پھر اس کی کتنی تعظیم ہوگی، تکریم ہوگی۔ حضرات محترم، پھر بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس فیض نے، اس قرآن کے فیض نے ذہن مصطفیٰ کا سفر کیا، فکر مصطفیٰ کا سفر کیا، ذہن مصطفیٰ کا سفر کیا، فکر مصطفیٰ کا سفر کیا، پھر اس نے مصطفیٰ کی زبان چومی، پھر اس نے مصطفیٰ کے لب چومے، پھر لب اقدس سے وہ سوغات محبت باہر آئی تو حضرت صدیق اکبر کی سماعتیں پہلے ہی ظرف کی صورت میں موجود تھیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سماعتیں پہلے ہی وصول کرنے کے لیے تیار تھیں، حضرت علی المرتضیٰ کی سماعتیں پہلے ہی وصول کرنے کے لیے تیار تھیں، اور حضرت زید بن حارثہ کی سماعتیں وصول کرنے کے لیے پہلے ہی تیار تھیں۔ حضرات محترم، قلب اقدس پہ وہاں سے ذہن مصطفیٰ کا سفر، وہاں سے زبان مصطفیٰ چومی، سبحان اللہ کہیں، وگرنہ اگلے سال کہہ لیں گے کوئی بات نہیں، اگلے سال سے ہی، پھر زبان مصطفیٰ کو چوما، پھر لب مصطفیٰ کو چوما تو بریلی کا تاجدار بول پڑا، فرمانے لگے تم نے توجہ نہیں کی، کیا بات ہو رہی ہے؟ فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ، ان لبوں کی نزاکت پہ۔ بھائی یہ سلام پیش کرنا یہ احسان شناسی ہے، یہ احسان شناسی ہے سلام پیش کرنا، جیسے حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں جیوے مرشد کامل باہو۔ تو اعلیٰ حضرت کو جب یہ سوغات زبان مصطفیٰ سے ملتی ہوئی محسوس ہوئی، لب مصطفیٰ سے ملتی ہوئی محسوس کی، تو اس لب کو سلام کر رہے ہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ، نہیں آپ ٹھہر کے بول رہے ہیں، ان لبوں کی نزاکت پہ، ان لبوں کی نزاکت پہ، سبحان اللہ، ان لبوں کی نزاکت پہ۔ اچھا ایک مسئلہ تو بتائیں، آپ حضرت محدث ابدالوی کے مرید ہیں اور آپ بڑی محبت سے آپ کے عرص پاک پہ تشریف لائے ہیں، اگر غوث اعظم تشریف لے آئیں اس مجلس میں، آج سن کے واہ واہ کریں نا، پہلے بات تو سنیں، اگر غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں تشریف لائیں تو کون کون بندہ ہے جو آپ کے قدم چومنا پسند کرے گا؟ اچھا بلے بلے، چلو اس کا مجھے یہ فائدہ بھی ہوا کہ آپ جاگ بھی گئے۔ اچھا اگر غوث اعظم کی جگہ پہ امام حسین تشریف لے آئیں تو قدم چومنا پسند کریں گے؟ اللہ
اکبر. قدم چوم رہے ہوں گے، ساتھ جھوم رہے ہوں گے، ساتھ کہہ رہے ہوں گے یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے، میرا باپ حسینی ہے اور ماں بھی حسینی ہے، میرا باپ حسینی ہے اور ماں بھی حسینی ہے. اسی طرح جھومتے جھومتے پاؤں چومنے کا شرف نصیب ہو جائے تو ہماری عید ہو جائے. شہزادے ساری زندگی تیرے گیت گاتے ہوئے گزر گئی، شکر ہے کہ کرم فرمایا آپ کے قدم چومنے کا شرف نصیب ہوا. حضرات محترم، اور اگر شہزادہ امام حسین کی بجائے خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو کیفیت کیا ہوگی؟ قدم کیسے چومو گے؟ کون کون قدم چومنا پسند کرے گا؟ میرے دوستو، میرے بھائیوں، تم سارے خوبصورت لوگ ہو، بڑے خوش نصیب لوگ ہو، لیکن آؤ میں درخواست کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو، میری درخواست سنو اور بڑی توجہ سے سنو. آپ جب قدم چومنے کے اتنے خواہش مند ہیں تو آپ مصطفیٰ کے سینے سے لگ جایا کریں نا. آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے کیوں نہیں لگ جاتے؟ آپ کہیں گے بتائیں کیسے لگیں؟ تو حضرات محترم یہی تو بتا رہا ہوں. یہ محدث ابدالوی کے پاس اور کیا ہے؟ یہ ساری زندگی سینہ مصطفیٰ سے ہی تو جڑے رہے ہیں. اللہ کریم قرآن مقدس میں فرما رہا ہے، فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. اور میرے محبوب گرامی، میں نے آپ کی امت کا رزق آپ کے سینے کے اوپر نازل کیا ہے، آپ کے قلب منیر کے اوپر نازل کیا ہے. حضرات محترم، قرآن پڑھو اور اس تصور سے پڑھو کہ جب تک قرآن پڑھ رہا ہوں مصطفیٰ کے سینے سے جڑا ہوا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، تھوڑا سا جاگ کے ایک بات اور سن لیں. تھوڑا سا جاگ کے ایک بات اور سن لیں. بڑی لطیف بات عرض کرنے جا رہا ہوں، بہت لطیف بات عرض کرنے جا رہا ہوں. یہ قرآن مقدس کی آیت آپ تلاوت کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. جگر گوشہ حضور پیر ابو الفیض پیر طریقت راہبر شریعت شیخ القرآن والحدیث صاحبزادہ پیر محمد نور المجتبیٰ صاحب چشتی
آپ تشریف لائے، دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ تشریف رکھیے تمام احباب، تشریف رکھیے۔ اچھا یہ بتائیں، آپ نے ناشتہ کیا ہوا ہے؟ جی جسم کا یا روح کا بھی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر پہ ایک ہاتھ بلند کرے، جاگنے کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت پہ دونوں ہاتھ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان حضور محدث ابدالوی۔ آج تو تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں، جنہوں نے ناشتہ کیا تھوڑا ہوا ہے تھوڑا سا آگے تشریف لیں، تھوڑی تھوڑی وہ آگے ہو جائیں۔ جنہوں نے ناشتہ کیا ہوا ہے حرکت کر سکتے ہیں، وہ تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں۔ جی آپ میری طرف توجہ کریں، ان کو میں آگے کرتا ہوں، جگہ ہوگی تو آگے ہوں گے نا بیچارے۔ حضرات بڑی اہم بات کہنے جا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے ناشتہ کیا ہوا ہے؟ روزانہ کرتے ہیں؟ اگر بندہ ایک ایک کر کے بندے کو کھڑا کیا جائے تو پھر کوئی کہے گا میں 2 پراٹھے کھاتا ہوں، کوئی کہے گا میں 7 انڈا کھاتا ہوں، کوئی کہے گا میں 7 یہ لیتا ہوں۔ اس نے کہا میں 1 جگ لسی کا بھی 7 پیتا ہوں۔ بڑے بڑے شعر موجود ہیں، لیکن اگر اسی مجلس میں یہ سوال کر لیا جائے کہ کیا آپ نے صبح اٹھ کے اپنی روح کو ناشتہ کروایا ہے؟ حضرات محترم یاد رکھنا، تیرے جسم کا ناشتہ تو زمین سے نکلتا ہے، گندم کی صورت میں، مکی کی صورت میں، جو کی صورت میں، باجرہ کی صورت میں، خشک فروٹ کی صورت میں، تر فروٹ کی صورت میں۔ لیکن اس کی بھی کہانی کھولوں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن نہیں کھولتا، امانت رکھ رہا ہوں پھر کسی اور موقع کے لیے۔ لیکن لوگوں، ہمارا روحانی رزق اللہ کریم نے سینہ مصطفیٰ پہ نازل کیا ہے۔ صبح اٹھا کرو، قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرو، سینہ مصطفیٰ سے نسبت بھی مل جائے گی، تیری روح کا ناشتہ بھی ہو جائے گا۔ اچھا ایک بات پہ پہنچا تھا تو وہ میں نے تھوڑی سی مؤخر کر کے بیان کی۔ اب سنیں ذرا توجہ سے کہ یہ جو میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ کو سنائی، میرے لبوں سے نکلی، اس کو میرے لب چوم رہے تھے، اس کو میرے لب چوم رہے تھے، اور کبھی یہی سورہ فاتحہ مصطفیٰ کریم کے لبوں سے نکل رہی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے وہ چیز چوم لی جس نے مصطفیٰ کے لبوں کو چوما۔ آپ قدموں کو چومنے کے لیے بےتاب ہیں، بھائی تیرے گھر میں تو مصطفیٰ کے لبوں کو بوسہ دینے کا سامان موجود ہے۔ تیرے گھر میں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبوں کو بوسہ دینے کا موقع موجود ہے، سامان موجود ہے۔ صبح اٹھ کے قرآن پڑھ لیا کرو اور پھر سلام پیش کر لیا کرو، پھر کہہ دیا کرو پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں ان لبوں کی
نزاکت پہ ان لبوں کی نزاکت پہ شمع بز میں ہدایت پہ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، جس ہستی کے عرص پاک میں آئے ہو، ان کو یہی تو اعزاز نصیب ہے کہ ساری زندگی مصلی پہ بیٹھے رہے، پھوڑ کے اوپر بیٹھے رہے، چٹائی کے اوپر بیٹھے رہے، اور ان کی لبوں سے قرآن مقدس جاری رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جاری رہی۔ حضرات محترم، یہ روحانی رزق تھا۔ جب روحانی رزق ملا، جسمانی رزق کھانے والے پہلوان بنتے ہیں اور روحانی رزق لینے والے محدث ابدالوی بنتے ہیں۔ حضرات محترم، ایک اور گھاٹ کے اوپر چلیے، ایک اور مشرب محبت کے اوپر چلیے۔ یہی بات تو حضرت غوث سمدانی قطب ربانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہی بات ارشاد فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا درست العلم حتی سرت کتبا۔ آپ فرماتے ہیں اور لوگوں، میں ساری زندگی علم کی موتی اکٹھی کرتا رہا، علم کی جواہر اکٹھے کرتا رہا، بالآخر اللہ نے کرم فرمایا اور مجھے مقام قطبیت کے اوپر فائز کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم کا راستہ یہ بڑا اہم راستہ ہے، اہم راستہ ہے۔ اور پھر اگر علم بھی ہو اور علم کے اوپر عشق رسول کا لیپ بھی لگا دیا جائے، لیپ بھی چڑھا ہوا، عشق رسول کا لیپ بھی چڑھا ہوا ہو، خشک نہ ہو علم، خشکی بعض اوقات بہت نقصان دیتی ہے۔ اللہ کرے کسی کو خشکی نہ ہو جائے، یہ خشکی والا ہمیشہ خارش کا شکار رہتا ہے۔ حضرات، علم بھی ہو اور اس کے اوپر محبت رسول کا لیپ بھی چڑھا ہو، اور پھر لیپ چڑھانے والے یا تو حضرت غازی اسلام پیر محمد شاہ صاحب ہوں یا حضرت محدث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہوں۔ درسیات مولانا سیف الدین سالمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پڑھ رہے ہیں، اور جب باری آتی ہے دورہ حدیث کرنے کی، حضور میں نے ہدایہ پڑھ لی، بقایا پڑھ لی، بحر الآیہ پڑھ لی، میں نے منطق پڑھ لی، اصول پڑھ لیے، بلاغت پڑھ لی، میں نے صرف پڑھ لی، نحو پڑھ لی، اصول پڑھ لیے، میں نے سارے فنون پڑھ لیے ہیں، اب دورہ حدیث کرنا چاہتا ہوں، کہاں جاؤں؟ تو حضور غازی اسلام پیر محمد شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں عمرے پہ جا رہا ہوں، واپسی پہ بتاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، تم انتظار کرو، میں واپسی پہ تمہیں بتاؤں گا۔ حضرات محترم، مرشد گرامی واپس تشریف لائے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی، واپس تشریف لائے۔ حضرات محترم، اہل محبت کا وطیرہ ہے کہ اپنے زائرین کے پاس ملاقاتیوں کو مختلف تحفے دیتے ہیں، کسی کو تسبیح کا تحفہ،
کسی کو ٹوپی کا تحفہ ملا، کسی کو زمزم کا تحفہ ملا، کسی کو کھجور کا تحفہ عطا فرمایا۔ حضرت مولانا عبد الکریم رحمت اللہ تعالی علیہ مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرات محترم، حضور غازی اسلام رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے اس مرید کے لیے جو تحفہ لائے تھے وہ محدث اعظم کے تعارف کا تحفہ تھا۔ مجھے تمہاری بات یاد رہی، میں حرم میں تھا، حرم مکہ میں اور حرم مدینہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حرم مکہ میں بھی بات یاد رہی اور حرم مدینہ میں بھی۔ تو میں نے وہاں بہت غور کیا، وہاں مجھے ایک لائل پور کے عالم دین ملے مدینہ طیبہ میں، میں نے ان کو دیکھا۔ مدینہ طیبہ میں ان کی ادب کی ادائیں بڑی البیلی تھیں۔ میں نے وہاں ان کی طبیعت میں گداز دیکھا، میں نے ان کی طبیعت میں وہاں سوز دیکھا، میں نے وہاں مواجہ شریف کے سامنے ان کے گرتے ہوئے آنسو دیکھے، میں نے ان کا خلوص دیکھا، ان کی للہیت دیکھی، تعارف ہوا۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں مولانا عبد الکریم تمہیں انہی کے پاس بھیجتا ہوں۔ بندے کا جو پرکھ کا ہے نا، پرکھ کی جگہ کسوٹی، وہ مدینہ طیبہ ہے، وہ مدینہ طیبہ ہے۔ وہاں پرکھ ہوتی ہے بندے کا لیول کیا ہے، ایمان کا، اسلام کا درجہ کیا ہے، مدینہ طیبہ میں پرکھ ہوتی ہے۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ، سب کہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، پیار سے کہیں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ مدینہ طیبہ حاضر تھے، سید ظاہر صدیق شاہ صاحب بیان فرماتے ہیں، میں ساتھ تھا، تو وہاں ایک کیف کی کیفیت آپ کے اوپر طاری تھی، وارفتگی کی، ظاہر ہے مدینہ طیبہ تھا، مدینہ طیبہ حضور کا شہر ہے، سبحان اللہ۔ اور وہاں مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی زبان میں کیا اس کے اندر وارفتگی ہے اور کیا شیفتگی ہے اس کلام کے اندر۔ کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات محترم، ظاہر صدیق شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضور ضیاء الامت کے اوپر ایک وارفتگی کا عالم طاری تھا، اور ایک لڑکا باب السلام سے باہر جہاں بازار شروع ہوتا ہے وہاں مسواکیں لے کے بیٹھا ہوا تھا، بیچ رہا تھا مسواکیں۔ تو سامنے چونکہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روزہ نظر آ رہا تھا تو آپ کی پوری توجہ ادھر تھی۔ اتفاق سے آپ کا پاؤں ٹچ ہوا مسواکوں کے ساتھ تو چند مسواکیں اس کی بکھر گئیں، تو حضور ضیاء الامت کی چیخ نکل گئی، وہیں بیٹھ کے رونے لگے، ہاتھ جوڑ لیے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میرے رسول کے واسطے مجھے معاف کر دو، کل مجھے کہیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ندامت نہیں لینا چاہتا، نادم نہیں ہونا چاہتا، مہربانی کرو مجھے معاف کر دو، مہربانی۔ کبھی اس کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں، آپ تو عربی بھی جانتے تھے، عربی میں اس سے باتیں کر رہے تھے، کبھی اس کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگائیں، کبھی اس کے پاؤں کو ہاتھ لگائیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ پھر آپ اس سے کہا کہ ایک دفعہ زبان سے کہو نا میں نے معاف کیا، تو اس نے کہا عفوت عنک،
میں نے تجھے معاف کیا۔ پھر آپ نے اس کی ساری مسواکیں خرید لیں، ساری مسواکیں اس کی خرید لیں، اور وہ مسواکیں خرید کے کہا کہ اب راضی جا، اور ساتھ اس کو مزید بھی وظیفہ دیا، ساتھ تحفہ دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، خطیب پاکستان، خطیب اہل سنت، شہواز خطابت، شاہ سوار میدان خطابت، حضور قبلہ فخر السادات پیر سید فدا حسین شاہ صاحب آبادی، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ تشریف لائے، دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام حضرات تشریف۔ میں ٹائم کوئی نہیں یاد رہا، من دسے ہو میں ٹائم کوئی نہیں یاد رہا، من دسے ہو ٹائم۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ تواڈے شہر دی گل سنا رہا سی، مدینے والوں دی گل سنا رہا سا، مدینے والے آ گئے۔ وہ کبھی کبھی نا سادات سے جب پوچھا جائے، سادات کے بچوں سے، کہاں سے ہیں آپ، تو کوئی کہتا ہے میں حافظ آباد سے ہوں، کوئی کہتا ہے میں سیال کوٹ سے ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلان جگہ سے ہوں، تو میں انہیں کہتا ہوں نہیں، یہ تو برکت کے لیے بزرگ اللہ نے زمین کے اوپر حضور کی آل کو تقسیم کیا ہوا ہے، وگرنہ سید تو یا مکی ہوتا ہے یا مدنی ہوتا ہے۔ سید تو مکی مدنی ہوتا ہے، تو آپ تو مکی مدنی ہیں۔ تو حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ حضور ضیاء الامت نے اس سے ساری مسواکیں خریدیں اور پھر وہ حرم میں بانٹی، اور وہ جس سے اس لڑکے سے مسواکیں جب خرید لیں تو وہ خوشی سے اپنے گھر کی طرف اس نے رخ کیا۔ تو حضرات مدینہ طیبہ یہ بندہ مومن کے ایمان کی پرکھ کی جگہ ہے، اور حضور غازی اسلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں مولانا عبد الکریم صاحب، آپ کے لیے میں نے استاد کا جو انتخاب کیا ہے وہ میں نے مدینہ طیبہ میں لائل پور کے عالم دین ہے محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میں نے ان کی وہاں ادائیں بڑی البینی دیکھی ہیں، بڑا ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں با ادب پایا ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ انہی کے پاس جائیں، آپ انہی کے پاس دورہ حدیث شریف جا کے پڑھیں۔ حضرات یہ وہ فیضان ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کا عرس اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کے سینے میں وہ فیض آیا جو اللہ نے اپنے مصطفیٰ کے سینے پہ نازل فرمایا، اور پھر ساری زندگی یہ سوغات محبت بانٹتے رہے، ساری زندگی محبت کی سوغات بانٹتے رہے، اور اسی وجہ سے اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی۔ اور قرآن ارشاد فرماتا ہے، میں یہ الفاظ کا ترجمہ کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں اس لیے کہ سٹیج کے مالک تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا عزتوں کا مالک اللہ کریم ہے، اور پھر عزت کی سب سے بڑی دستار اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر انور پہ رکھی ہے، اور پھر جن کے گلے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا توق غلامی موجود ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے غلام بن گئے، اللہ کریم نے اپنے نبی کے صدقے ان کو بھی عزت عطا فرمائی ہے۔ یا اللہ مسئلہ کس کو ہے؟ مانتا کون نہیں؟ میرے اللہ یہ بھی تو پتا چلے یہ پرابلم کس کو پیش آتی ہے۔ تو اللہ کریم نے یہ بات بھی بتا دی، فرمایا وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يعلمون، فرمایا لوگو مومن تو عزت والوں کی عزت کو تسلیم کرتا ہے، لیکن منافق کو تکلیف ہوتی ہے، وہ ان کی عزت سے چڑ کھاتا ہے، وہ ان کی عزت کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو جس کے سینے میں اللہ کے رسول کی عزت نہ ہو اور اللہ والوں کی عزت نہ ہو، تو قرآن مقدس کہتا ہے کہ یہ علامت نفاق ہے۔
یہ علامت نفاق ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مبارک گدھے کے اوپر سواری فرما رہے ہیں، یافور کے اوپر۔ آپ کے شایان شان تو یہ ہے کہ براق کے اوپر سواری فرمائیں، براق کے اوپر سواری فرمائیں، یہ شایان شان ہے۔ لیکن گدھے کے اوپر سواری اس لیے فرمائی، آپ کو معلوم تھا میری امت میں کئی غریب بھی ہوں گے جن کو اونٹ میسر نہیں ہوگا، گھوڑا میسر نہیں ہوگا، جن کو کوئی اور سواری میسر نہیں ہوگی۔ اگر ان کو گدھا بھی نصیب ہو جائے تو ان کا مورال ڈاؤن نہ ہو۔ اس غریب کا مورال ڈاؤن نہ ہو، اطمینان کے ساتھ گدھے کے اوپر بیٹھ کے بھی کہہ سکے کوئی نہیں، میں بڑی اونچی جگہ پہ بیٹھا ہوں اس لیے کہ میں نے سنت رسول ادا کی ہے۔ ہاں ایک بات عرض کروں، وہ جو میرے نبی کا گدھا ہے نا، بہت سارے مولوی اس گدھے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اے میرا لیدن لوکی تیرے نال سونیا، اے میرا لیدن لوکی تیرے نال سونیا، اے میرا لیدن لوکی تیرے نال سونیا، تینوں رب نے بنائے بے مثال سونیا، اے میرا لیدن لوکی۔ لو جی آپ فرما رہے ہیں ابو بکر صدیق کو بلا کے لاؤ، عمر فاروق کو بلا کے لاؤ، عثمان غنی کو بلا کے لاؤ، حیدر کرار کو بلا کے لاؤ۔ جس صحابی کا نام لیا جاتا ہے اس کو پتا ہے کس کا نام لیا جا رہا ہے، وہ دوڑتا ہوا جا رہا ہے گلیوں میں، اس کو پتا ہے کہ کس کا نام لیا جا رہا ہے، اور جا کے دروازے پہ منہ مارتا ہے تو آنے والا آ کے دروازہ کھول کے خوش ہو جاتا ہے، یار کا قاصد آیا ہے۔ لیکن جو چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کو سمجھنے کے لیے، یعنی ان لفظوں کو سمجھنے کے لیے الف کی شناخت ضروری ہے، بے کی شناخت ضروری ہے، واو کی شناخت ضروری ہے، ابو بنا بے کی شناخت ضروری ہے، کاف کی شناخت ضروری ہے، رے کی شناخت ضروری ہے، پھر صدیق سواد کی شناخت ضروری ہے، پھر دال کی شناخت ضروری ہے، پھر یہ کی شناخت ضروری ہے، پھر قاف کی شناخت ضروری ہے۔ اتنے حرف سمجھنے ضروری ہیں ابو بکر صدیق کو سمجھنے کے لیے۔ اسی طرح جناب فاروق اعظم، دیگر صحابہ کرام، جناب بلال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے جس سواری کو نوازا، جس سواری کے اوپر تشریف فرما ہوئے، اس کو بھی علم عطا فرما دیا، اس کو بھی علم عطا فرما دیا۔ ہمارے ایک استاد محترم فرمایا کرتے تھے، میرا نبی تو خزانے تقسیم کرنے والا ہے، خود بھی علم والا ہے، جو بھی آپ کی بارگاہ میں آئے اس کو علم مل جاتا ہے۔ کوئی گدھا آوے نہیں تو دا کیڑا علاج کریے۔ حضرات، میرے آقا سوار ہو کے جا رہے ہیں، تفسیر جلالین کے اندر ہے، آگے عبداللہ بن ابی منافق کھڑا تھا، وہاں ایک صحابی بھی تشریف فرما تھے۔ تو جب سواری وہاں جا کے رسول اللہ کی رکی تو منافق کہنے لگا، عبداللہ بن ابی منافق کہنے لگا، واللہ آذانی نتن حمارے کا، واللہ آذانی نتن حمارے کا، تمہارے گدھے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی ہے۔ حضرات محترم، منافق نے اپنی بولی بولی، لیکن ساتھ ہی صحابی رسول کھڑے تھے،
فوراً تڑپ گئے اور بولے، فرمانے لگے واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا۔ عبداللہ بن ابی منافق اپنی زبان کو بند کرو، میرے نبی کا گدا تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اے میرا لیدن لوکی تیرے نال سونیا، اے میرا لیدن لوکی تیرے نال سونیا، تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا، اے میرا لیدن لوکی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ صدق الله العظيم وما علينا إلا البلاغ المبين۔